बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, सियासी तारीख़ के अंदर भी और अवामी तारीख़ के अंदर भी एक सानहे में शुमार किया जाता है कि वो दिन कि जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थीं, वो कारसाज के मकाम के ऊपर एक बम धमाके में अबदी नींद सो गई। लेकिन वो एक नई तहरीक का आगाज़ कर गई, एक नया पैगाम दे गई कि जिद्दोजहद जब तक आगे बढ़ानी हो उसके लिए जितनी भी तगोदो करना पड़े, रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ उनको अबूर किया जा सकता है। उसके लिए कोई डर आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। उस डर के उनसर को मार के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सियासत अवाम के लिए कर सकते हैं, आप अवाम के लिए बोल सकते हैं, आप अवाम के लिए लाहे अमल अपना सकते हैं और आप अवाम की ही सियासत अवाम के लिए करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और वो एक तारीख है जो पढ़ी जाती रहेगी, सुनाई जाती रहेगी और बहुत सी आंखों को दिखाई जाती रहेगी। उस तारीख के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाएगी। और दूसरी बात, आज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी। DG ISPR ने एक मुफस्सल तौर पे गुफ्तगू की है जिसमें तकरीबन हर जाविये का ही हवाला दिया गया, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात की गई। चाहे वो दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर लहर हो, चाहे वो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की बात हो, चाहे वो कुर्बानियाँ देने की बात हो, चाहे वो मुज़ाकरात का अमल हो, चाहे 9 मई के अमल को, चाहे 26 नवंबर के अमल को, अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी के अमल को, भारत के साथ पॉलिसी के अमल को, पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन की बेहतरी के अमल को और डिजिटल सरहदों की हिफाजत के अमल को, आज तमाम उमूर के ऊपर उन्होंने हर जाविये पे गुफ्तगू की है और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे लाहे अमल का ऐलान किया है कि जो अगली समत को क्लियर करेगा। मुज़ाकरात के अदवार के ऊपर उन्होंने जो राय दी है कि ये सियासी जमातों का काम है, अच्छी बात है कि वो बैठे हैं और वो बातें जो ग़ज़वात से या जंगों से मसाइल हल नहीं की जा सकती, वो मुज़ाकरात या बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में किस बात की पेशख़ैमा साबित होगी, इस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सब ले तो ख़िराज अक़ीदत के लिए कुछ अल्फाज जो आप बीबी साहिबा के बारे में कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यासर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वाक़ई हकीकत में चारों सूबों की जंजीर थे। मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि मैंने बहुत अरसा रिपोर्टिंग की और बहुत अरसा मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। मैंने उनका पहला जब इंटरव्यू किया था तो उसमें भी उनके पूरी गुफ्तगू के अंदर जो बात थी वो एक ही थी कि ये पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बोलबाला चाहिए और अवाम को जमहूरियत के सम्राट मिलना चाहिए। और अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाली वो पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सियासतदान कि जिसने जामे शहादत भी नोश किया और उसके बाद उसकी फैमिली ने, बिलाखुसूस आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर दहशत गर्दों के एक बहुत बड़े ख्वाब को चिकनाचूर भी कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो जैसी सियासतदान मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कोई और हो। मोहतरमा की आज योम शहादत थी, बरसी थी, तो हम मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान इसी जज्बे के साथ आगे आए कि मैंने इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तक बनाना है। राना साहब, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए जिसमें यानी आज अगर देखा जाए तो पहले 2, 4, 5, 7 मामलात के ऊपर बात होती थी, लेकिन आज मजमूई तौर पे DG ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बात की है, तो उस बातचीत का कुछ हिस्सा जो है वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़।
سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے۔ جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ پاکستان کی فوج ہے، یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں۔ کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں۔ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں۔ رانا صاحب، آج کی اس پوری پریس بریفنگ کا آپ احاطہ کیا کرتا؟ دیکھیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ ابھی آپ نے جو ڈی جی آئی ایس پی صاحب کا پورا ہمیں موقف سنایا، ان کی پریس کانفرنس سنائی، تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان تھے سب اپنے انجام کو پہنچ گئے، جس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ گرفتار تھے ان میں کسی نے جو بھی جرم کیا تھا ان کو اس کی سزا مل گئی۔ تو ہم، میرا اور آپ کا کیا، پورے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جو شخص بھی 9 مئی میں ملوث تھا، جو شخص بھی 9 مئی کا ذمہ دار تھا، اسے سزا ملنی چاہیے تھی، سزا مل گئی۔ اور دوسرا انہوں نے کلیئر کر دیا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے جی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنگوں کے معاملات بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو صرف ایک خبر دے دوں جی، جو میرے پاس خبر ہے اور بڑے کنفرم ذرائع سے خبر ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھنے والا ہے، اور مذاکرات میں تمام سٹیک ہولڈر، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ان مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں۔ 12 سے 16 تاریخ کے درمیان، 12 سے 16 جنوری کے درمیان آپ کو بڑی بریکنگ نیوز ملے گی، آپ کو بڑی خبریں ملیں گی، اور آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حل ہوتی نظر آئیں گی۔ رانا صاحب، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ باقی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندگی بھی بھرپور دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیں، سب کی آئے گی۔ اس میں بڑی چیز، واضح چیزیں ہیں کہ میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں مولانا صاحب بھی، اختر مینگل بھی، محمود خانہ چکسئی بھی، جماعت اسلامی بھی، آپ کو آہستہ آہستہ جی ڈی اے بھی، یہ ساری جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ایک بات پہ غور کریں کہ بانی تحریک انصاف نے کل کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، جو اس کے پیچھے تھے، جنہوں نے میرا گھر توڑا، میں جتنے بھی میرے ساتھ زیادتی ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی جگہ کچھ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بہت سی چیزوں پہ گفتگو ہوئی، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں بہت سے پیغامات بھی تھے۔ آج کی پریس کانفرنس میں بہت سے ایسے سوالاتوں کے جوابات بھی مل گئے تھے جن کی تلاش آپ کو اور مجھے تھی، بہت سی سیاسی جماعتوں کو تھی، بہت سے لوگوں کو پیغام بھی چلے گئے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تبش کو ختم ہوتے ہوتے کچھ وقت لگے گا۔ کتنا وقت سر؟ 31 تاریخ انف ہے؟ بہت 31، میں نے کل بھی کہا تھا 31 تاریخ تک بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے۔ 31 سے پہلے میں نے تو بھی آپ کو جنوری کے کچھ دن ڈیٹیں دی ہیں کہ جنوری کے ان دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ موسم اچھا ہو جائے گا، جس طرح آج بارش ہوئی ہے، رم جم ہو رہی ہے، اور آج لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اور آج پتہ چلا ہے کہ سردی کا موسم ہے۔ آج خشکی ختم ہو گئی ہے، سیاست سے بھی اب خشکی ختم ہونے والی ہے، سیاست سے بھی تلخی ختم ہونے والی ہے، سیاست میں بھی اب آپ کو نمی نظر آئے گی، سیاست میں بھی آپ کو اب محبت نظر آئے گی، سیاست میں بھی آپ کو نفرت کی فضا ختم ہوتی نظر آئے گی۔ سر نمی بھی ایک حد تک قابل برداشت ہوتی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ کو اس معاملے میں بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہونی چاہیے۔ نمی کے بغیر خشکی جو ہے نا وہ انسان کو کھا جاتی ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو چاہے وہ غیر سیاست میں ہو۔
سر وہ جس طریقے سے کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہے کہ وہ بیانات دیں گے، اب جس طریقے سے بیان جاوید لطیف صاحب کا پھر آ گیا ہے کہ ہم بیرونی دباؤ کو کس طریقے سے ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ ان کے کہنے پہ رہا کر دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک ہیں، ہم کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کریں گے اور سزا ان کو ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ان کو سزا نہ ملے جو انہوں نے کر گزرا ہے؟ تو اور جب اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں تو پھر یہ خاموشی کا اشارہ کیوں نہیں دیا جا رہا کلی طور پہ؟ مجھے ایک بات تو بتا دیں، جاوید لطیف صاحب کی طرف سے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی باتیں ہوئی ہیں، اگر ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جائے، ان کے تمام بیانات کا احاطہ کیا جائے، تو پھر حکمران بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ حکومت ہی ناجائز ہے، پھر بہت سی چیزیں ناجائز ہیں. تو لوگ ہوتے ہیں یا سر جنہیں بولنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، جنہوں نے ہر صورت میں بولنا ہوتا ہے. شادی بیاہ پہ آپ جائیں نا کبھی، تو کئی لوگ آپ کو ایسے آئیں گے، ایسے نظر آئیں گے جنہیں صرف بلایا ہے لیکن وہ وہاں پہ چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کبھی دیگوں کے پاس چلے گئے، کبھی ایسے ٹیبل پہ چلے گئے. اسی طرح کسی کو اس میں غمی میں کوئی آیا ہو نا تو ایسے ہی کہتا جائے گا نہیں جی مرحوم میرا بھی بڑا واقعہ سی پہلی دفعہ ملیا ہوئے. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیاست میں بھی اور تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں، اور جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھر آپ برا منا جاتے ہیں کہ پیاری بھپھو، وہ ہوتے ہیں بھائی. کیوں؟ مجھے ایک بات بتائیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، آج بھی بات مذاکرات کی ہوئی، بھائی وہ بانی تحریک انصاف واضح کہہ رہا ہے کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، مجھے ان مذاکرات کے ذریعے رہائی نہیں چاہیے، مجھے ان مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے. میں بنی گالا نہیں شفٹ ہونا چاہتا، میں کسی صورت بنی گالا شفٹ نہیں ہوں گا، میں کسی صورت ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں کسی صورت اپنے پہ یہ دبا نہیں لگاؤں گا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا. بھائی بس سیدھی سی بات ہے کہ یہ اب کچھ لوگوں کو خبر بنوانے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو خبر چلوانے کا شوق ہوتا ہے. اگر ایسی گفتگو نہیں ہوگی تو خبر کیسے بنے گی؟ چلیں تھوڑی سی گفتگو. کیا ہم مجھے ایک بات بتا دیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا بگاڑ پیدا کر لیں؟ حقیقت ہمیں ماننی چاہیے نا، ہمیں حقیقت جاننی چاہیے. آنے والے دنوں میں یہاں تو آپ اتنے مضبوط ہو جائے یا آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے اور ہم نے تمام قوتوں کو جواب دینا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے. اس کے لیے پوری قوم تیار ہے، اس کے لیے قوم تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پتھر آپ کے میرے پیٹ پہ نہیں، پھر حکمرانوں کے پیٹ پہ بندھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پوری قوم جو ہے وہ بیچاری بھوک سے مر رہی ہے اور یہاں پہ آپ ارکان اسمبلی کی تنہائی بڑھا رہے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ اذیت میں ہے اور ارکان اسمبلی کی آپ جتنی چاہے مراحت میں اضافہ فرما رہے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ قرضہ ادا کر رہی ہے اور ہمارے مالدار لوگوں کے پیسوں میں ان کے سرمایے میں اضافہ ہو رہا ہے. پوری قوم جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب چکی ہے، بچے سکول جانا چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچے پاکستان سے باہر پا رہے ہیں. یار سب کو پھر ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیں. میں تو اب 3 چیزوں کا انتظار کر رہا ہوں یاسر صاحب. نمبر 1، ہم ایک خود مختار قوم تھے، ہیں، انشاءاللہ رہیں گے. اس کے لیے میرے حکمران کیا کردار ادا کرتے ہیں، میرے سیاستدان کیا کردار ادا کرتے ہیں. اور دوسرا کہ کیا اس ملک کا قرضہ ختم کرنا، کیا اس ملک کی معاشی حالات کو بہتر کرنا، کیا اس ملک کے ادارے جو گھاٹے میں جا رہے ہیں ان کو منافع میں لانا عوام کا کام ہے یا حکمرانوں کا بھی ہے؟ آپ کی کسی حکمران کی یا کسی سیاستدان کی ذاتی ایئر لائن جو ہے وہ ہٹ ہے اور پاکستان PIA جو ہے وہ ہٹ نہیں ہے. یہاں پر عام لوگوں کے کاروبار ہٹ ہے، اسٹیل مل سے لے کر کوئی بھی مل بنا لے اور پاکستان اسٹیل مل جو تھی وہ نقصان میں جاتی ہے. یہاں پر پاکستان کے باقی تمام ادارے ٹھیک جاتے ہیں اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ خسارے میں چلی جاتی ہے. کیوں؟ جو قومی ادارے ہیں وہ نقصان میں جائیں اور جو سیاست دانوں کے ادارے ہیں وہ بالکل پروفٹ میں جائیں. کیوں ایسا ہے کہ پرائیویٹ سکول جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہٹ ہو جائیں اور سرکاری ادارے جو ہیں، سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا یہ حال ہو جائے کہ ہم کہ جناب انہیں بھی پرائیویٹ کر دیں. میں تو اس انتظار میں ہوں کہ میں فخر سے کہہ سکوں
کہ میرے پاکستان کا فلاں ہسپتال جو ہے اس کا وہاں پہ ملنے والا ہونے والا علاج لندن، امریکہ یا کسی اور ملک سے بہت بہتر ہے، میں وہیں پہ علاج کرواؤں گا. میں کہہ سکوں کہ میرا بچہ فلاں سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے جس کا رزلٹ بہترین ہے، جہاں پہ داخلے کے لیے بچے کو محنت کرنی پڑتی ہے. میں کہہ سکوں کہ میرے ملک کے حکمران عام آدمی کی طرح کھانا کھاتے ہیں، عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، عام آدمی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور عام آدمی کی طرح جو ہے وہ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں. میں کہہ سکوں کہ جناب میرے ملک کے حکمران جو ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے اقتدار کے مقصد پہ آتے ہیں، پاکستان سے باہر جب دورہ کرنے جاتے ہیں تو ذاتی خرچے پہ جاتے ہیں، ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، ذاتی خرچے پہ رکھتے ہیں. میں یہ کہہ سکوں میں تو اس دن کو دیکھ رہا ہوں. ہم اس آئیڈیل سچویشن کے انتظار میں ہیں کہ جس آئیڈیل سچویشن کے انتظار میں ہمارے بڑے تھے، ہم ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ہوں گی. کسی دن تو آئیڈیل سچویشن گی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں کس حد تک ڈائیلاگ کا منظرنامہ آگے بڑھے گا؟ اب اس میں کون کون سی طاقتیں شامل ہوں گی، یعنی کون کون سے سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے؟ ایک طرف جب ایک خط پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ وزیر خزانہ کو لکھتی ہے کہ انریسٹ ہے پاکستان میں معاشی طور پہ، سرمایہ کار تحفظات کا شکار ہیں، آپ کو میثاق معیشت کی طرف بڑھنا چاہیے. اب جب سیاسی قوتیں بیٹھی ہیں تو سیاسی قوتوں کے مابین ہونے والی گفتگو ان کو کس حد تک امپار کرتی ہے، یا وہ خود کس حد تک امپار ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکیں، یا پھر وہ کمیٹی صرف اور صرف پیغام رسانی کا کام کرے گی، وہاں پر بیٹھ کے ٹی او آرز طے ہوں گے اور اصل میں وہ ٹی او آرز کہیں اور طے ہوں گے. تو یہ آئندہ کے جو دن ہے اس کا لب لباب اگر نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ سابق وفاقی وزیر پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سوال یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ تو چلے جیسا بھی ہوا، دوسرا راؤنڈ جو ہونا ہے جس میں کچھ اضافت بھی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، آپ کو یہ اضافت آئندہ دنوں میں محدود ہوتی دکھائی دیتی ہے یا اس میں مزید اضافہ دکھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈائلیوٹ کرنا، اس میں بہت زیادہ افراد کا شریک ہونا کسی کامیابی کی علامت تو نہیں ہوتا، بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو کہ اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن مذاکرات کی کامیابی میں جو سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو گروہ یا جو گروپ ڈائیلاگ میں طاقت کی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، وہ جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار ہو، وہ اس اختیار کو استعمال کرے ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور کمزور زیر دست کی جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس وقت حکومت یہ سمجھے گی کہ جی طاقت میں وہ ہے اور طاقت کی وجہ سے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو مذاکرات بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے طاقت سے باقی معاملات حکومت ڈیل رہی ہے، معیشت ٹھیک کر رہی ہے، عوام کے حالات ٹھیک کر رہی ہے، دہشت گردی سے لڑ رہی ہے، صرف اور صرف طاقت کی بنیاد پہ. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ قوم ملک کے اندر مفاہمت پیدا ہو اور قومی یکجہتی کے ذریعے وہ ایشوز کو ریزالو کریں، تو پھر ان کو یقینی طور پر پوزیشن آف طاقت سے ہٹتے ہوئے پوزیشن گیونگ اینڈ پہ آنا پڑے گا. انہیں دوسروں کے ذہن کو اور دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کی جو وہ ہیں گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو حکومت کو کرنی چاہیے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کی، اور اس میں کم از کم تقاضا یہی تھا کہ جو سیاسی قیدی تھے ان کو ریلیف دی جاتی، ان کو رہائی دی جاتی، اور اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا جاتا، وزیر اعظم خود اس مذاکرات کا حصہ بنتے اور خود مذاکرات کا حصہ بن کے مذاکرات کی حیثیت اور مذاکرات میں سیریسنس کو ریفلیکٹ کرتے. لیکن مذاکرات کا شروع ہونا خوش آئند ہے، اور امید ہے کہ جس طرح یہ مذاکرات چلیں گے
उस तरह ये मुज़ाकरात की कमेटी का साइज छोटा होता जाएगा, उस तरह से जो है मुज़ाकरात के नताइज बड़े होते जाएंगे। इसी उम्मीद पे मैं तो पहले दिन से ही लगा हुआ हूँ कि इस वक्त आपको मफाहमत की ज़रूरत है। मुज़ाकरात जो हैं वो मतलूब नहीं है, मुज़ाकरात ज़रिया है, मतलूब मफाहमत है, और मफाहमत के लिए इंसाफ बुनियादी तकाज़ा। से कल बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैं अपने ऊपर हमला करने वाले, हमला करवाने वाले और मेरे घर को तोड़ने वाले और दीगर जो मेरी जात पर जितने मामले हैं मैं सबको माफ करता हूँ। क्या आप इससे मुफाहमत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम नहीं समझते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं, और राना साहब मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ और एक लंबे अरसे से हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन है, वो पीटीआई हो या बाकी पार्टीज जो अपोजिशन वाली हो, वो बहुत सिंसेरिटी से कोशिश कर रही हैं कि मुल्क के लिए मफाहमत का रास्ता निकालने, अपनी जात से बुलंदतर होकर और अपनी जातों को पीछे रख के। माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में पूरे मुल्क का मफाद घूम जाया करता था एक फर्द के मफाद की किल्ली पे। इस दफा वो नहीं हो रहा। हर फर्द ने, पीटीआई की क़यादत ने अपने जाती मफादात को पसे पुश डालते हुए कौमी मफादात को आगे किया हुआ है और इंतहाई मुश्किल हालात में भी वो कौमी मफाद को ही थे। मैं समझता हूँ कि उनका ये इक़दाम और ये स्टेटमेंट खुश आइंद है। जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप मफाहमत के लिए आगे बढ़ने के लिए आप अपने गुस्से और अपने माजी के जो मुख्तलिफ गलतियां हैं या मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनसे सरफ नज़र नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? और यही अब हुकूमत के लिए भी चैलेंज है कि हुकूमत जिस वक्त पीछे हटने को तैयार होगी, जिस वक्त वो हकीकत की ऐनक लगाने के लिए तैयार होगी, उसी वक्त उसको रोशनी मिलेगी, वरना तो फिर अंधेरे में तो हर चीज़ ही सही नज़र आती है। सर, एक हकीकत पसंदाना तज्ज़िया आपका चाहिए कि जब पीडीएम इकट्ठी हुई तो तमाम लोगों ने कहा कि हमने रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान की, और फिर वो इस बात को मानते भी थे कि हमें धचका लगा है अवामी सतह के ऊपर। अब जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर के ऊपर अपना जो पूरा मौक़िफ़ अपनाया, उनकी नज़र में ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने बोगस मुकद्दमात हम पे बनाए हैं, इन्होंने जाली मुकद्दमात के ज़रिए अवाम को भी ज़दोकोब किया है, कारकुनान को जो है परेशान किया है, उनकी सियासत तंग कर दी है। अब इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अब इस मौके के ऊपर आके वो मुल्की मफाद को देखते हुए कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुल्क का, वो इस बात के ऊपर अग्री कर चुके हैं कि चले बातचीत करनी चाहिए, चाहे हमारे बेहद मुखालिफिन हो, बैठ के बात करते हैं, मुल्क के लिए कर लें। तो इसका कारकुन के ऊपर और पीटीआई की सियासत पॉपुलैरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका मैं आपको एक बात बता दूं कि पीटीआई इस वक्त जो है वो जो सियासी मैदान है और कारकुन का मैदान, वोटर का मैदान, वो मार चुकी है। इस वक्त पीटीआई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पीटीआई इतनी मफाहमत करेगी तब भी आगे बढ़ेगी। अगर पीटीआई को जितना दबाएंगे उसके मुखालिफ पीटीआई आगे बढ़ेगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त उस पोजीशन पे आ चुकी है जिस पोजीशन के अंदर आने के बाद अवाम का एक ब्लाइंड, जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर फेथ वो डेवलप हो चुका है। इस सिचुएशन को समझने की जरूरत जो है वो अब हुकूमत को है कि हुकूमत अब पीटीआई से टकरा के, और वो तमाम फोर्सेस जो मुल्क के मफाद में सोचती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पीटीआई से टकराना इज इक्विवेलेंट टू पब्लिक से टकराना, अवाम से टकराना। अवाम से टकराना मुल्क के मफाद में नहीं है। इसलिए पीटीआई को भी ये समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जितनी ज्यादा ताकत अवामी किसी पार्टी के पास आ जाए उतनी ही उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं। अगर वो आप पीछे हट के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अवाम के
दिए हुए मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए एक आजिजी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आजिजी जो होती है वो इंसान को, जो वो कहते हैं जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है। जो लोग सरनगू हो सकते हैं, जो आराम से मफाहमत से बातचीत करते हैं, जो दूसरे से दरगुजर करते हैं, वही जहां मतलब दुनिया के अंदर वही बड़े लोग होते हैं। तो ये जो भी इक़दाम हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके कद को मजीद बढ़ाएंगे। इस वक्त मफाहमत की बात पीटीआई से ज्यादा पाकिस्तान के मफाद में है, और अगर पाकिस्तान के मफाद की बात पीटीआई करेगी तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद उसकी हैसियत मुरतब होगी। और वो लोग थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, और मैं ये बात डे वन से आपको पता है कह रहा हूँ कि अगर मफाहमत की तरफ एक एंड भी बढ़ना शुरू कर दे तो दूसरा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी खड़े होने की, वो मजीद अपनी स्पेस लूज करते जाएंगे। टकराव वाहिद सूरत थी जो पीडीएम को ताकत दे सकती थी। अगर आज पीटीआई जो है वो मफाहमत का रास्ता अख्तियार करती है, वो पब्लिक का रास्ता अख्तियार करती है, वो सियासत का रास्ता अख्तियार करती है, वो अपोजिशन को इकट्ठा करने का रास्ता अख्तियार करती है, हुकूमत के पास न जाए रफ्तन रहेगी न पाए मानदन रहेगी। उन्हें उस मैदान में आना पड़ेगा जो अवाम का मैदान है। कहां जाएगी सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग के? कहां जाएगी सियासी पार्टी वोटर से भाग के? कहां जाएगी सियासी पार्टी अवाम से मुंह छुपा के? कितने दिन? इसलिए इस चीज में कोई रास्ता नहीं है अवाम के अलावा। अवाम जहां खड़े हैं उनको साहब, जब अवाम के अलावा रास्ता नहीं है तो क्या आप इस नए साल में नए इलेक्शन देख रहे हैं? मैं तो ये समझ रहा हूं कि जी नए इलेक्शन का होना और नए इलेक्शन का फेयर एंड फ्री होना, बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात का इकट्ठे होना और माजी के तमाम गलत प्रैक्टिसेस से इनकार करके आगे बढ़ना जो है वो 2025 का एक मुझे बेंचमार्क नजर आ रहा है। 2025 पाकिस्तान को एक नया मुल्क बना सकता है अगर हम इस साल के अंदर जो है अपने मुल्क के अंदर फेयर, फ्री, रियल इलेक्शंस के जरिए अवाम को भी ताकत में लाएं, सिर्फ इलेक्टेबल्स को ताकत में ना लाएं और अवाम के अख्तियार के आगे सरनगू हो जाएं, जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी को अपने आप को मनवाया है। अब वक्त आ गया है कि सियासत और पूरी रियासत अवाम के इस हक को तस्लीम कर ले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उन केसेस के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा? वो जिसका फैसला महफूज हुआ उसका नताइज जो है वो कब तक आने के इम्कानात हैं और फैसला महफूज होने के बाद उसके डिले की वजूहात क्या हैं? तोशाखाना 2 केस के अंदर नताइज क्या निकलेंगे? बकिया जो केसेस हैं, यानी अब ये जो 9 मई के लोग हैं जिन्हें सजाएं हो चुकी हैं, इनकी रिट दायर करने के लिए या कोर्ट ऑफ अपील में जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है? आने वाले दिनों के अंदर कानूनी मंजरनामे को लेके या 26वीं आईनी तरमीम की जमाशुदा दरखास्तों को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल अप्रोच क्या है और इस ज़िमन के अंदर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या मिनिमाइज होते दिखाई दे रहे हैं? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ कानूनी उमूर के ऊपर मुआविनत फराहम करते हैं फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल राना साहब आपसे करना चाहेंगे। जी राना साहब। फैसल साहब, ये एक बात चल रही है कि बानी तहरीक इंसाफ को बनी गाला, जमान पार्क किसी भी जगह शिफ्ट करने की ऑफर हुई है, इस पे क्या हकीकत है? जी, ये हकीकत है। इमरान खान साहब ने खुद ये रिवील किया और बताया अपनी मुज़ाकराती कमेटी को भी और कल वकला को भी और मीडिया को भी। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफर आई है, लेकिन उन्होंने इसको डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स और रहनुमा जब तक पाबंद सलासल हैं, मैं उस वक्त मैं अपने आप को क्विट कराना चाहता हूँ हाथों से, मैं जेल में रह लूँगा। और उन्होंने बिल्कुल ओपनली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मुझे ऑफर आई है लेकिन मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है या हमारे वर्कर्स हैं या हमारे रहनुमा हैं, वो इमरान खान साहब की इस बात से मुतफिक नहीं है
اور ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوراً سے پہلے باہر آئیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں نانا صاحب وہ سارے سیاسی عداوت کے اوپر ہے، مخاصمت کے اوپر ہے، اس میں میرٹ پہ کوئی کیس نہیں۔ آپ دیکھیے کہ تمام کیسز میں ایک ہی قسم کا الزام ہے، ایک ہی قسم اور ثبوت ہے نہیں، ایک ریٹورک ہونا یا ایک نیریٹو بنانا، تو جو یہ ناکام نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ آج جتنے بھی چلان پیش ہوئے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ تحریک انصاف کی کسی لیڈر شپ کے اوپر یا جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے بارے میں کوئی ویڈیو آڈیو کوئی چیز نہیں سامنے لائے گی۔ جو چلان جو کچھ ایک آدھے کیس میں آیا بھی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جس کے اوپر کنوکشن ہو سکے۔ سر آپ نے کہا کہ آفر ہوئی اور ریویل انہوں نے کیا، وہ آفر ہوئی کس طرف سے؟ جمہوری قوتوں کی طرف سے؟ میں نے کہا سر اس ملک میں آج کو جمہوری قوت ہے آج تک۔ تو سر پھر بات یہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تھے سر، انہوں نے آفر کی، انہی کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی ڈکلائن کر دی۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں رانا عظیم صاحب، اور آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ مذاکرات بھی کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں نا۔ کچھ مذاکرات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، کچھ مذاکرات ایسے ہوتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ نہیں ہے فیصل صاحب، یہ تو آپ نے وہ بات کر دی ہے جو واقعی اس میں بڑی حقیقت ہے کہ مذاکرات کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر جس مذاکرات کے نتیجے میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سمجھ لیں کہ بہت جلد بڑی خبر ملنے والی ہے۔ انشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں کہ دیکھیے عمران خان نے ہمیں ہمیشہ ایک بات بتائی ہے اور وہ بہت توکل اللہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان دیتے ہیں ہمیشہ رات کے بعد جو ہے نا صبح ہوتی ہے، اندھیرے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اپنے ساتھ ہونے والے تمام سلوک کو معاف کرتا ہوں جو میرے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، میں پاکستان کے لیے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے میں وہ درگزر کرنے کو بالکل تیار ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم بدلہ لیں گے، اور یہ بات انہوں نے ہم سے مطلب میڈیا کنزمپشن کے لیے نہیں، جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹرائل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے، تو تب بھی یہ بہتر دفعہ انہوں نے بات کی کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہم بدلہ کی سیاست کریں، ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور پاکستان آگے جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی انہوں نے کہا کہ اگر وہ فتح بھی ہوئی تھی تو ان کے اس سنت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ معافی سے امن آتا ہے اور خیر ہوتی ہے، تو ہمیں اس پہ رہنا ہے، بدلے کی سیاست ہم نہیں کریں گے۔ اچھا فیصل چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، امید کیا ہے، وائبز کیا ہیں، کس حد تک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر عمل درآمد ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے سر، یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ریاست صاحب، یہ ہوتے ہیں حالات و واقعات کے، جو سیاسی گفتگو شنید ہوتی ہے، اگر پہلے والے 2.5 سال سے جیسے ہم 2.5 سال سے ہماری پارٹی مار کھا رہی ہے، جس طرح سے ان کو ایک سختہ مشق بنایا گیا ہے، جس طرح سے راسی جبر و فسائیت کا مقابلہ کیا، ہمارے لوگوں کو مطلب شہید کر دیا گیا، پنجاب اور کے پی اسمبلیوں ٹوٹنے سے یہ جو ایک شروع ہوا ایک ایکسرسائز جس کے ٹارگٹ پی ٹی آئی بنی، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے اس ملک میں آئین کو کرش کر دیا گیا، جمہوریت کو کرش کر دیا گیا، میڈیا کو کرش کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو بھی کرش کر دیا گیا۔ تو یہ سیاسی حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جس قسم کے حالات آ رہے ہیں، جس قسم کا بین الاقوامی پریشر بھی ہے، اور جس قسم کی آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ ریٹورک تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو چینج نظر آئے گا۔ باقی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا غلط بیانیہ ہے، ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم ملٹری ٹرائل کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ اکثر مسترد کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ٹی ٹی پی سے نبرد آزما ہونا ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی ٹی ٹی پی سے بات چیت کی کا اندیا نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اگر آپ نے ٹی ٹی پی سے
نبرد آزما ہونا ہے تو طالبان سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. اور دیکھیے اگر امریکہ قطر میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اتنی بڑی جنگ کے بعد, اور یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے سفارت خانے کھول چکے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حالات و واقعات انٹرنیشنل ایسے ہیں جو کہ بدلے ہیں اور ہم ان کو ریڈ نہیں کر پا رہے. تو آپ کو بات تو کرنی پڑے گی. وہ نیبرنگ اسٹیٹ ہے ہماری ایک مشرق کے بارڈر پہ انڈیا ہے, ہم مغربی بارڈر پہ کس طرح سے دو دشمنوں کے بیچ میں سینڈوچ نہیں ہو سکتے. تو بات تو الٹیمیٹلی طالبان کے ساتھ کرنی پڑے گی. طالبان حکومت کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ریلیشنز ہیں بہت زیادہ. گزشتہ 79 آن ورڈ ایک پورا افغان جہاد کی تاریخ ہے, پھر اس کے بعد مشرف دور میں 9/11 سے پہلے اور بعد کی تاریخ ہے. تو اس ساری چیز کو کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ جو بھی بات ہوگی تو وہ ٹیبل پہ تو آنا پڑے گا, آج نہیں تو کل آنا پڑے گا. جیسے میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ غصہ جو ہے وہ حکمت عملی نہیں ہے, چاہے مقتدرہ کا غصہ ہو یا سیاستدانوں کا غصہ ہو. ایون گھر میں بھی جو ہے آپ اپنے گھر میں, کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے, غصے سے تو چیزیں نہیں چلتی ہمیشہ, بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں حکمت عملی سے. حکمت عملی میں غصہ حکمت عملی نہیں ہوتا, حکمت عملی تو حکمت کا نام ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب, یہ جو القادر ٹرسٹ کیس والا فیصلہ تھا جسے محفوظ کر کے سنایا جانا تھا, اس میں جو ڈیلے دیکھنے میں آیا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاثر دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیے ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو اس کا یہی نظر آتا ہے نا, تو اس کا مقصد بھی شاید یہی ہو کہ جو ایک بات سمجھانی ہے یا ایک میسج دینا ہوتا ہے. لیکن کوئی جج صاحب نے تو ایسی بات نہیں کی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا ہمیں وہ تو نہیں دیا ہے, کوئی ریزن بھی نہیں دیا ہے کہ وہ کیوں اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا وہ ڈیلے کیوں ہوا ہے. کوئی ایسی جج صاحب کی طرف سے بات بھی نہیں آئی ہے کہ جو ہے یہ کس وجہ سے ڈیلے کیا گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایکویٹل کا کیس ہے, اس میں پروسیکیوشن ایویڈنس, بیکاز میں وہاں پہ وکیل بھی ہوں, سلمان صدر میں لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی طرف سے یہ جو کیس ہے اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اپنا وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ نہ کرمنل پروسیڈز ہیں, نہ کوئی فائنینشیل گین ہے, نہ کوئی سرکاری خزانے میں لاس ہوا ہے, حالانکہ اس جو یہ پیسے آئے ہیں اس میں 20 ارب روپے کا منافع لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. یہ واحد کیس ہے جو منافع کے بعد بھی لیا, 1% کا نقصان حکومت پاکستان کو نہیں ہوا. اور یہ ابھی تک حکومت کہتی ضرور ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکی کہ حکومت جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے سامنے اس میں پارٹی کیوں نہیں تھی. کیا یہ کرائم جو پروسیڈز ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی پبلک منی, بھی پبلک منی آپ نے ثابت کرنی ہے, وہ ڈیل تھی اس کی وہ پروب ہوئی جس میں وہ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے. تو وہ پیسے تو ان کے ہیں, پہلے حکومت اپنے پیسے ثابت کرے گی پھر ہی اس کے بعد آپ کلیم کریں گے. چودھری صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے مجموعی طور پہ اسے دیکھیں تو کچھ چیزیں اچھی تھیں اور آپ کو چینج نظر آئے گا, لیکن جو سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب وہ کہتے ہیں آج نامناسب تھی, ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے خان صاحب کا. دیکھیے سر, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو ایک ریٹورک زیادہ تھا اور کچھ فیکچوئل حقائق ہیں جو کہ نظر انداز کیے گئے ہیں. جیسے میں نے ٹی ٹی پی سے متعلق بات کی, 9 مئی کا اگر اتنا کلیئر کٹ کیس ہے تو پھر 1.5 سال ہو گیا وہ کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیے سویلین عدالتیں جو نیچے والی کورٹس ہیں وہ بھی تو انڈر پریشر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز رات میں ٹھنڈ میں جو مطلب ایجڈ لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ ٹرائل چلا رہے ہیں یا اس سے پہلے ٹرائل چلے ہیں, اگر سائفر کا یا عزت کا یا توشہ خانہ کا جو پہلا کیس ہے وہ تینوں کو فیصلے سسپینڈ ہوئے تو وہ ٹرائل جس طرح سے چلائے گئے ہیں تو یہ ٹرائل 9 مئی کا اس میں چلانے میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہے کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ تو آپ نے چیزیں جو ہیں وہ یہ سسٹین نہیں کر سکے گا. 9 مئی کی یہ جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل ہیں, میں آپ کو بطور وکیل میں اپنا ترجیح دے سکتا ہوں کہ میرا خیال میں 9 مئی کی جو ملٹری کورٹ کی سزائیں ہیں یہ سسٹین نہ کر سکیں شاید اوپر والی عدالتوں میں, کیونکہ ابھی تک نہ تو ایلیگیشنز کا پتہ ہے, نہ اسٹینڈرڈ آف پروف کا پتہ ہے,
جہاں تک میری اطلاع ہے یا میں نے ان وکلاء سے جو وہاں پہ پیش ہوئے ہیں ان سے بھی بات کی ہے، وہ اس پروسیڈنگ سے بالکل مطمئن نہیں ہے، اور اس میں بنیادی شہری حقوق اور آئینی حقوق کا کمپرومائز کیا گیا ہے۔ اور ان کیمرہ ٹرائل جو ہیں وہ کبھی بھی آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل جو 27 ہم نے ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں دنیا کے ساتھ، جس کے بدلے میں ہمیں $9-10 بلین کا جو ہے ریبیٹ ملتا ہے پاکستان کو ہر سال یورپین یونین کے ساتھ، جو ہم نے جی پی ایس کے علاوہ جو یعنی وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ جو ابھی تک کے جو شواہد ہیں یا معلومات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ عدالت عالیہ میں شاید سسٹین نہ کر پائے فیصلہ۔ بہت شکریہ فیصل چودھری والے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔